तमाम तारीफ़ें रब कायनात के लिए जो इस कायनात का पैदा करने वाला, पालने वाला है, जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी और आपकी जान है, जिसके हुजूर हाजिर होकर हमें अपने अमाल का हिसाब देना है। और तमाम तर दुरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद के लिए जो बारगाह हक़ से दीन हक़ लेकर आए और उसकी हिफाजत का इंतज़ाम किया। सरनामा कलाम के लिए मैंने सूरह अस्र की तिलावत का शरफ़ हासिल किया। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। और आज की मजलिस अस्र और कुरान के उन्वान से इमाम ज़माना की खिदमत में पेश करते हैं। दुरूद भेजिए मोहम्मद। कुरान हकीम का मुख्तसर सा सूरा आप लोग नमाज़ों में तिलावत करते हैं और बहुत मुख्तसर सूरा है और इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। इस सूरे में कुरान की तमाम तालीमात का निचोड़ है। तमाम तालीमात को मुख्तसर करके इस सूरे में बयान किया गया है और ये वो सूरा है जिसकी बहुत अहमियत है। और नमाज शब में पढ़ने का हुक्म है। इसको नमाज शब की नाफिला रकतों में आप पढ़ते हैं तो वल असर के पढ़ने का हुक्म है। और इसकी इतनी अहमियत है कि हजूर के ज़माने में जब सहाबा एक दूसरे से रुखसत होते थे या सफ़र पे रवाना होते थे तो एक दूसरे के कान में इस सूरे की तिलावत करते थे। वो इसलिए कि जब तुम सफ़र पर जा रहे हो तो याद रखो कि ये कितना अहम है कि कुरानी तालीमात को अपने करीब रखो, कुरानी तालीमात से जुड़ के रहो और कुरानी तालीमात के बग़ैर अपनी ज़िंदगी ना गुजारो, क्योंकि इसमें कुरानी तालीमात का निचोड़ मौजूद है, खुलासा मौजूद है, समरी मौजूद है। कुरान में जितना सब कुछ फैला हुआ है इस सूरे में मुख्तसर करके अल्लाह ताला ने मेरे और आपके लिए रख दिया है, इसलिए कि जब हम इस सूरे को पढ़ें और गौर करें तो हमें कुरान की तालीमात याद रहें। अब हम इस सूरे को देखते हैं कि इसमें किस तरह शुरू किया गया। हमारा उन्वान है वल असर और कुरान। वल असर, कुरान कसमें खाता है। अक्सर कुरान में अल्लाह ताला ने कसमें खाई हैं। कहीं तीन की कसम खाई है, कहीं जैतून की कसम खाई है, कहीं शहर मक्का की कसम खाई है, कहीं सुबह की कसम खाई है, कहीं रात की कसम खाई है, कहीं सूरज की कसम खाई है, कभी चाँद की कसमें खाई हैं कुरान हकीम ने। अल्लाह ताला को कसम खाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये कसमें क्यों खाई हैं? ये कसमें जिस चीज़ की कसम खाई गई है उसकी अहमियत के पेश नज़र ये कसमें खाई। जैसे वल असर। अब वल असर क्या है? आप लोग माशाल्लाह पढ़ते हैं, नकरा और मारफा पढ़ते हैं ना, तो नकरा और मारफा अल जब लगाते हैं तो वो मारफा हो जाता है, प्रॉपर नाउन हो जाता है, वरना कॉमन नाउन होता है। वुमन इज़ अ कॉमन नाउन, द वुमन प्रॉपर नाउन हो जाता है ना। तो जब असर लगाया उसके साथ अल लगाया तो क्या हो गया? एक ख़ास ज़माना। और इसका तर्जुमा मैं पहले आपके सामने पेश करूँ। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र। कसम है ज़माने की कि तमाम इंसान खसारे में है, नुकसान में है, लॉस में है। कसम है ज़माने की तमाम इंसान खसारे में। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। तमाम इंसान खसारे में है, नुकसान में है, सिवाय उन लोगों के। किन लोगों के? कि जो ईमान लाए, जिन्होंने अमल सालेह अंजाम दिया, जिन्होंने एक दूसरे को हक़ की तलक़ीन की, जिन्होंने एक दूसरे को सब्र की तलक़ीन की। सिर्फ़ ये 4 कैटेगरीज़ ऐसी हैं उन लोगों की कि जो नुकसान में नहीं है, बाकी सब नुकसान में है। अब असर क्या है? अल असर ज़माना, कौन सा ज़माना? तो मुफस्सरीन ने इसके बारे में ये लिखा है कि ये ज़माना कि जिसमें इमाम महदी का ज़हूर होगा वो ज़माना वल असर है।
مفسرین نے خاص طور سے والعصر کی تفسیر میں یہ بیان کیا ہے کہ یہ ہر زمانے کے متعلق نہیں ہے، یہ صرف اس زمانے کے متعلق ہے جس میں امام کا ظہور ہوگا، اور وہ بہت اہم زمانہ ہوگا۔ مجھے اس میں اب یہ تفصیل نہیں بیان کر سکتی، لیکن آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم سب کا ایمان ہے، یقین ہے کہ ہمارے 12ویں امام غیبت میں ہیں، چھپے ہوئے ہیں، پوشیدہ ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن وہ ہیں، اور وہ پیدا ہوئے تھے، اور وہ کس طرح 5 سال کی عمر میں غیبت صغریٰ میں گئے، اور اس کے بعد غیبت کبریٰ میں گئے، اور غیبت کے متعلق جو ہے احادیث بھی ہیں، اور قرآن نے بھی کہا ہے۔ قرآن نے کیا کہا ہے؟ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ ہم نے تو ارادہ کر لیا ہے کہ وہ لوگ جو زمین پر کمزور کر دیے گئے ان کو ہم زمین کا امام بنائیں اور زمین کا وارث بنائیں۔ تو میرے مولا سے پوچھا تھا، مولا صاحب ممبر سلونی سے، مولا یہ کون لوگ؟ فرمائے کہ یہ ہم اہل بیت ہیں جنہیں ہمیں کمزور کر دیا گیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے نا، شروع سے لے کے اخیر تک 11ویں امام تک کس طرح مظالم کا سامنا کرنا پڑا، کس طرح بادشاہوں نے اور حکمرانوں نے ائمہ معصومین کو ان کا حق نہیں ان کو دیا، اور وہ اللہ کے نظام کے قیام کے لیے جد و جہد کرتے رہے۔ تو والعصر وہ زمانہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی، اس کا مطلب ہے کہ ہم نے تو ارادہ کر لیا ہے کہ جن کو زمین پر کمزور کر دیا گیا ان کو ہم زمین کا وارث بنائیں۔ اور وہ احادیث میں ہے کہ دنیا ختم ہونے میں اگر ایک دن بھی رہ جائے گا تو میرے اہل بیت میں سے ایک مرد ظہور کرے گا جو دنیا کو عدل سے اسی طرح بھر دے گا جس طرح دنیا ظلم سے بھری ہوئی ہوگی۔ یہ سنی ہے نا آپ لوگوں نے حدیث، کتنی مشہور، ہم گھروں میں بھی سنتے ہیں، ہر وقت ہم دعائے فرج کرتے ہیں اور مولا کو پکارتے ہیں، عجل فرج، ان کی دعائیں کرتے ہیں۔ تو یہ وہ زمانہ والعصر وہ زمانہ ہے کہ جو امام مہدی علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ درود دیجیے۔ اب قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے، ایک زمانے کی قسم کھائی، اور اس خاص زمانے کی قسم کھائی جو بہت اہم زمانہ ہے، کیونکہ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے جتنے پیغمبر بھیجے تھے، جتنی کتابیں بھیجی تھیں، ان سب کی تکمیل کا یہ زمانہ ہے، ان سب تعلیمات کی امپلیمنٹیشن کا یہ زمانہ ہے، ان سب تعلیمات کو زمین کے اوپر نظام رائج کرنے کا یہ زمانہ ہوگا، کیونکہ ابھی تک مکمل طور پہ اللہ کا نظام اس زمین پر نازل نہیں ہوا ہے، ابھی تک اس زمین پر قائم نہیں ہوا اللہ کا نظام۔ مختلف علاقوں میں تھوڑا تھوڑا کہیں کہیں ہے، لیکن مکمل طور سے اللہ تعالیٰ کا نظام، اللہ تعالیٰ کا لا الہ الا اللہ کا کلمہ، قرآنی تعلیمات مکمل طور سے ابھی تک نافذ نہیں ہوئی ہے۔ اور جب امام تشریف لائیں گے، جب پوری زمین کے اوپر جو ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کا نظام نازل ہوگا اور ظلم ختم ہو جائے گا اور عدل ہوگا۔ اب یہ تو قسم کی بات ہو گئی، اب انسان کے بارے میں ہے۔ قرآن حکیم جو ہے وہ انسان کو سب سے زیادہ انسان کی اہمیت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یوں تو تمام مخلوقات پیدا کی ہیں، آپ دیکھتے ہیں چاروں طرف کتنی مخلوقات ہیں، لیکن انسان کی اہمیت سب سے زیادہ ہے۔ اور انسان کو خلق کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ وہ کتنا بہترین خلق کرنے والا ہے، اور انسان کی بڑی عزت اور منزلت ہے۔ انسان وہ مخلوق ہے جسے فرشتوں نے سجدہ کیا۔ آپ کو پتہ ہے نا پورا قصہ آدم کا اور ابلیس کا۔ ابلیس نے منع کر دیا تھا سجدہ کرنے سے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی بارگاہ سے نکال دیا۔ انسان کی بڑی اہمیت ہے، لیکن انسان کے لیے بھی یہاں کیا کہا گیا؟ ان الانسان لفی خسر، سب انسان نقصان میں ہے، بڑی مشکل ہے۔ اب جب ہم یہ سنتے ہیں تو ہمیں بڑی پریشانی ہو جاتی ہے ایک دم سے، اور ایک دم سے سوچنے لگتے ہیں کہ یا اللہ ہم نقصان میں ہیں، اب ہم کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ نے ڈرایا یہاں اس سورے میں یہ کہہ کے کہ سب انسان خسارے میں ہیں، سب شامل ہے اس میں، چاہے وہ نیک ہو، چاہے پرہیزگار ہو، چاہے نہ ہو، چاہے مسلمان ہے یا کچھ، سب انسان نقصان میں ہے۔ اب یا اللہ ہم اس نقصان سے کیسے بچیں؟ انسان یہی سوچتا ہے نا، اگر آپ کو کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ڈرانے والی خبر ملے کہیں سے، تو انسان سوچتا ہے نا ہم کیسے بچیں اس سے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اگلی ہی آیت میں الا لگا کے، الا جو ہے ایکسیپشن ہے، استثناء ہے، ایکسیپشن ہے، اگلی آیت میں کیا کہہ دیا؟ سب انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے، سوائے ان لوگوں کے، کن لوگوں کے؟ کہ جو ایمان لائے، جنہوں نے عمل صالح انجام دیا، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔
تو بچوں اس میں اس سورے میں ایک کلیکٹیو لائف کا نقشہ کھینچا گیا ہے ہمارے ساتھ۔ اسلام جو ہے وہ دین جماعت ہے، اسلام معاشرے کا دین ہے، اسلام کلیکٹیوٹی کا دین ہے، اسلام تنہائی پسندی کا دین نہیں ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے الگ سے کمرے میں کہیں کھڑے ہو کے نماز روزہ کرنا شروع کریں، کسی سے ملیں جلیں نہیں اور ترک دنیا کر دیں، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اس سورے میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اسلام یہ تربیت دیتا ہے، یہ تعلیم دیتا ہے کہ آپ معاشرے میں رہیں، کلیکٹیو زندگی گزاریں، اور اس کے بعد اپنے حقوق و فرائض ادا کریں، اس کے بعد آپ ایمان لائیں، اس کے بعد آپ عمل صالح انجام دیں، اور اس کے بعد جب آپ ایک دوسرے سے ملیں، تعلقات قائم کریں تو ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کریں، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کریں۔ درود بھیجیے محمد والے ایمان سب سے پہلی شرط ہے ایمان۔ ایمان تو آپ کو پتہ ہے قرآن حکیم نے سب سے جو سورہ بقرہ کی آیات میں یؤمنون بالغیب، جو ایمان لائے غیب پر، ایمان سب سے پہلی شرط ہے۔ یہ کچھ ایسا ہی ہے جیسے جب آپ کسی یونیورسٹی میں ایگزام دینے جاتے ہیں تو جب آپ اپنی رجسٹریشن کراتے ہیں تو رجسٹریشن فارم فل کرنا پڑتا ہے نا، تو ایمان وہ رجسٹریشن فارم ہے۔ ایمان سے آپ کی انٹری ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے نظام میں۔ اللہ تعالیٰ کے نظام میں جب آپ ایمان لاتے ہیں تو آپ مسلمان مومن کہلاتے ہیں۔ تو ایمان وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے، ایمان آپ لوگوں کے اوپر آپ کا ٹیسٹ ہے، آپ کا امتحان ہے، کون ایمان لاتا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ لا الہ الا اللہ عربوں کے سامنے رکھا تھا تو کتنے لوگ تھے جو ایمان لائے؟ بہت کم لوگ ایمان لائے تھے نا۔ اس سے پہلے سب صادق اور امین کہتے تھے، اس سے پہلے سب حضور سے محبت کرتے تھے، سب جو حضور 40 سال کی عمر میں حضور نے رسالت کا اعلان کیا نا، اس سے پہلے تو سب صادق اور امین بھی کہتے تھے اور عزت کرتے، لیکن جیسے ہی آپ نے لا الہ الا اللہ کا اعلان کیا کہ میں رسول ہوں، اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کرو، اہل مکہ دشمن ہو گئے سوائے چند لوگوں کے، چند لوگ ایمان لائے تھے، یار پتہ ہے نا آپ لوگوں کو۔ تو ایمان کیا ہے؟ ایمان کچھ اس طرح کی چیز ہے کہ آپ ایسا یقین کریں کہ جو رسول کہہ رہا ہے وہ بالکل سچ ہے، جو قرآن کہہ رہا ہے وہ بالکل سچ ہے، جو اللہ نے ہمارے لیے تعلیم دی ہے وہ بالکل سچ ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ہے ایمان۔ اور ایمان کے متعلق تو ایک واقعہ ہے کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام آپ کے زمانے میں ایک شخص خراسان سے آیا اور کہنے لگا مولا آپ قیام کریں، آپ اٹھیں، جنگ کے لیے تیار ہوں، دشمنوں کے خلاف، حکمرانوں کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہوں، اور ایران میں سب لوگ تیار کھڑے ہیں، تلواریں نکالیں آپ کی نصرت کے لیے، آپ کی مدد کے لیے، اگر آپ آواز دیں گے تو ایک فوج تیار ہو جائے گی۔ امام جانتے تھے، آپ یہ ائمہ کے معصومین کے پاس علم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت علم دیا ہوا ہوتا ہے۔ امام نے کہا بیٹھ جاؤ، تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ۔ پھر اس نے یہی کہا تو امام نے کہا بیٹھ جاؤ، سہل خراسانی نام تھا اس کا۔ اتنی دیر میں امام کے ایک صحابی ہارون مکی دور سے آ رہے تھے۔ امام نے اس شخص سے کہا جس نے امام سے یہ کہا تھا کہ تو آپ قیام کریں، آپ تلوار نکالیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ تو امام نے کہا یہ تندور جو جل رہا ہے نا، جس تندور میں روٹیاں پکائی جاتی ہیں، امام نے اس سے کہا کہ اس تندور میں کود جاؤ۔ وہ کہنے لگا کہ مولا آپ تو مجھے زندگی میں یہ جو ہے وہ جلانا چاہتے ہیں، میں کیسے کود جاؤں اس میں تو نہیں کود سکتا۔ وہ بہانے بنانے لگا۔ امام نے کہا اچھا کوئی بات نہیں، رک جاؤ۔ اتنے میں ہارون مکی، امام کے ایک وہ صحابی جو ایمان کے بہت بڑے درجے پہ تھے، جو بہت بڑے درجے، وہ تشریف لا رہے تھے، ان کے ہاتھ میں جو تھے وہ ان کی جوتیاں تھیں۔ امام نے ہارون مکی کو اشارہ کیا اور کہا کہ اس تندور میں کود جاؤ۔ انہوں نے کچھ نہیں پوچھا، یہ بھی نہیں پوچھا کیوں، کیسے، کیا، کچھ نہیں، انہوں نے اپنی جوتیاں ادھر ایک طرف پھینکی اور وہ امام کے کہنے پہ تندور میں کود گئے۔ اور امام نے اپنی کنیز کو بلایا اور کہا اس کے اوپر ڈھکنا رکھ دو، تندور کو بند کر دو۔ اب اس کے اوپر ڈھکنا رکھ دیا۔ اب وہ جو شخص ایران سے آیا تھا وہ حیران پریشان، اس کی حالت خراب ہو گئی۔ وہ امام اس سے باتیں کرنے لگے، حال چال پوچھنے لگے خراسان کا۔ تھوڑی دیر گزر گئی،
اب جو شخص تھا ایران سے آیا تھا وہ کہہ رہے کہ مولا یہ تو جل کے خاک ہو گیا ہوگا، اس کے تو کوئی اس کا تو نشان بھی باقی نہیں بچا ہوگا۔ امام نے پھر کنیز کو بلایا اور کہا کہ ڈھکنا اٹھاؤ، اور کہا کہ باہر نکل آؤ۔ ہارون مکی اسی طرح باہر نکل آئے، نہ ان کے لباس کو کوئی نقصان پہنچا، نہ ان کو کوئی نقصان پہنچا، آگ نے ان کے اوپر کوئی اثر نہیں کیا، جیسے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے لیے نمرود کی آگ گلزار ہو گئی تھی۔ درود بھیجیے محمد۔ تو امام نے پوچھا ان سے، جو ایران سے آئے تھے، ان سے پوچھا کہ ایسے کتنے لوگ ہیں تمہاری فوج میں، یہ بتاؤ، ایمان کے اس درجے پر کہ جو امام کے کہنے پر تندور میں کود جائے، آگ میں کود جائے، اپنی جان کی پرواہ نہ کرے، ایسے کتنے لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ایسا تو کوئی بھی نہیں ہے۔ تو امام نے کہا پھر تم رک جاؤ، ہمیں پتہ ہے کہ کب قیام کرنا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ جب ہمارے پاس کتنے لوگ ہوں گے تو ہمیں قیام کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے امام غیبت میں ہیں، یہی وجہ ہے کہ ابھی ان کے ساتھی تیار نہیں ہوئے ہیں، جو انیشیل ساتھی 313 ہونے والے ہیں یہ تیار نہیں ہوئے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ امام حسن نے قیام نہیں کیا تھا، اور یہی وجہ تھی، میں مصائب کی منزل پر نہیں ہوں، یہی وجہ تھی کہ امام حسین نے قیام کیا تھا کہ ان کے ساتھ 72 وہ ساتھی تھے جو امام کے کہنے پر اپنی جان قربان کرنے کو تیار تھے۔ تاریخ میں آج تک اتنی بڑی تعداد نہیں ملی جو امام کے اشارے پر اپنی جان قربان کریں، اور جنہوں نے کر کے دکھائی۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے ایمان، اور یہ اس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں جو شرط رکھی ہے نا، 4 شرائط ایسی ہیں کہ جو انسان کو نقصان سے بچاتی ہیں، خسارے سے بچاتی ہیں۔ پہلی کیا ہے؟ ایمان۔ ایمان آپ لوگوں کو بتایا جاتا ہے، آپ کو کلمہ پڑھایا جاتا ہے، اصول دین پڑھائے جاتے ہیں، فروع دین پڑھائے جاتے ہیں نا، یہ ایمان آپ جانتے ہیں۔ اللہ ایک ہے اور پنجتن پاک ہیں، اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے، نبی بھیجے، اور یہ بھی آپ کو ایمان ہے کہ قیامت آئے گی، یہ بھی ہے کہ آپ کے امام ہیں، سب یہ آپ کا ایمان ہے نا۔ قیامت پہ بھی ایمان ہے، اللہ پہ بھی ایمان ہے، نبیوں پہ بھی ایمان ہے، فرشتوں پہ بھی ایمان ہے، کتابوں پہ بھی ایمان ہے، جنت پہ بھی ایمان ہے، جہنم پہ بھی ایمان ہے، یہ ایمان ہے نا ہمارا۔ تو جب تک یہ ایمان دل میں راسخ نہیں ہوتا، آپ کو رجسٹریشن نہیں ملتی، آپ اللہ کے نظام میں داخل نہیں ہوتے۔ تو سب سے پہلے تو ہو گئے ایمان۔ یاد رکھیے اس میں ایمان جو ہے وہ اصول دین میں ہے، اور عمل صالح جو ہے وہ فروع دین میں ہے۔ اس صورت میں اصول دین بھی جمع ہو گئے، فروع دین بھی جمع ہو گئے۔ مکمل قرآنی تعلیمات کا نچوڑ، جیسے میں نے آپ کے سامنے کہا نا، اس سورے میں ہمیں ملتا ہے۔ اب ایمان کی تو آپ کے سامنے وضاحت ہو گئی۔ عمل صالح، عامل الصالحات۔ عمل صالح کیا ہے؟ نیک اعمال کرنا۔ آپ کو بتایا جاتا ہے نیک اعمال کی کیا مطلب ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو اپنے آپ کو پاک صاف ستھرا رکھنا، اس کے بعد آپ اپنی تربیت کرنا، اپنا تزکیہ نفس کرنا، اپنے آپ کو برائیوں سے دور رکھنا، اپنے اندر اچھائیاں پیدا کرنا۔ خاص طور سے جو بچے ہیں ان کو اپنی چونکہ آپ بڑے ہو رہے ہو، ابھی آپ کے سامنے پوری زندگی ہے، آپ کو اپنے اندر اس طرح کی خصوصیات پیدا کرنی ہے کہ بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جو والعصر ہے، آج کا زمانہ بہت مشکل زمانہ ہے، آسان زمانہ نہیں ہے۔ دشمنوں کا سامنا ہوگا، پروپیگنڈے کا سامنا ہوگا، میڈیا کا سامنا ہوگا، بہت ساری ایسی چیزیں ہوں گی جو آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں گی، اور بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو اپنے ایمان پہ قائم رہنا ہے، اور عمل صالح کی رسی تھام کے رکھنی ہے۔ عمل صالح کیا ہے؟ عمل صالح ہے آپ اخلاقیات میں اپنے آپ کو بلند کریں، اچھی باتیں اپنے اندر پیدا کریں، برائیوں سے دور رہیں، جھوٹ سے دور رہیں، دھوکے سے دور رہیں، مکر و فریب سے دور رہیں، چالاکی سے دور رہیں، اور کنجوسی سے دور رہیں، غصے سے دور رہیں، طمع سے دور رہیں، لالچ سے دور رہیں، ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دیں، غرور نہ کریں، ایک دوسرے سے حسد نہ کریں، ایک دوسرے کی غیبت نہ کریں، ایک دوسرے کی برائی نہ کریں۔ یہ ہے اعمال صالح۔ اور اس کے بعد معاملات میں اعمال صالح کیا ہے؟ سچے معاملے رکھو ایک دوسرے کے ساتھ، ایمانداری کے معاملے رکھو، اور ایک دوسرے کے ساتھ، چاہے وہ مال کا معاملہ ہو، چاہے وہ کوئی اور معاملہ ہو، سیدھے اپنے معاملے میں کھرے اور سچے رہو۔ اعمال صالح کی فہرست، بہت بڑی فہرست ہے اعمال صالح کی، اور آپ لوگ پڑھیں قرآن حکیم میں، اور ائمہ معصومین کی تو پوری حیات طیبہ
تمام ائمہ معصومین کی، تمام شہادہ معصومین کی، بی بی سیدہ کی حیات طیبہ میرے اور آپ کے لیے نمونہ عمل ہے اعمال صالح کے حساب سے. انہوں نے ہمیں کر کے دکھایا. اگر قرآن صامت ہے، اگر قرآن خاموش ہے، قرآن کے الفاظ میں اعمال صالح لکھے ہوئے ہیں، تو ہمارے رہبروں نے، ہمارے ائمہ معصومین نے، ہماری بی بی سیدہ نے اعمال صالح ہمیں کر کے دکھائے ہیں. تو ہمارے سامنے تو بڑی واضح باتیں ہیں. کسی بھی معاملے میں اگر آپ کو کوئی بھی ایشو ہو، کہیں آپ سمجھ رہے ہو کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، پتہ نہیں مجھے اس وقت میں کیا کروں، عمل صالح کا کیا تقاضا ہے، تو بچوں آج کل تو کوئی ایسی مشکل نہیں ہے. انٹرنیٹ موجود ہے، آپ لوگ سب انٹرنیٹ پہ جاتے ہیں، اور آپ sistani.com پہ جائیں، اور بہت ساری ویب سائٹس ایسی ہیں جہاں پہ آپ کو گائیڈنس ملتی ہے. یہ زمانہ اس حساب سے بہت اچھا ہے کہ جہاں مشکلات ہیں وہاں آسانیاں بھی بہت ہیں. اگر آپ کو سمجھ نہ آئے کہ ہم اس وقت کیا کریں، اعمال صالح کا کیا تقاضا ہے، تو آپ گوگل کریں اور وہاں پہ دیکھیں کون سی ویب سائٹ ہے جہاں پہ آپ کو صحیح رہنمائی ملے گی. وہاں ٹائپ کریں کہ میرا یہ مسئلہ ہے، آپ کو جواب مل جائے گا. تو یہ زمانہ بہت زمانہ ہے، اس زمانے کی جو اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، یہ بہت اہم زمانہ ہے. اعمال صالح کی مختصر سے میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی، اور اعمال صالح جو ہیں وہ ان کی فہرست آپ کو سب کو پتہ ہے کہ کیا ہے. اعمال صالح آپ کی ذاتی زندگی کے حساب سے کیا ہیں، آپ کے حقوق کے حساب سے کیا ہیں، والدین کے حساب سے اعمال صالح کیا ہیں، بہن بھائیوں کے حساب سے اعمال صالح کیا ہیں، پڑوسیوں کے حساب سے اعمال صالح کیا ہیں، ہے نا، کلاس فیلوز کے حساب سے اور کیا ہیں، معاشرے کے حوالے سے اعمال صالح کیا ہے. اعمال صالح گڈ ڈیڈز، اچھے کام. تو اتنا تو ہم سب کو پتہ ہے نا کہ اچھے کام کیا ہیں. ہم اچھے کام کریں اور برے کام سے دور رہیں، یہ ہے اس میں. تب ہم اللہ تعالیٰ کی نظر میں فائدے میں ہیں، ورنہ ہم نقصان میں ہیں. اس آیت، اس صورت کا مطلب یہی ہے، تمام انسان نقصان میں ہیں، سب نقصان میں ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے اعمال صالح انجام دیے، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی. درود بھیجیے محمد والے. اب وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ خاص مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کہا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم ایک بہترین امت ہو جو لوگوں پر قائم کی گئی ہو، کہ جو ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور ایک دوسرے کو برائی سے روکتے ہو. اب ابھی آپ کے سامنے جو اعمال صالح کی بات ہو رہی تھی، اعمال صالح صرف اپنی ذات تک نہیں، صرف یہ نہیں کہ آپ خود اچھے ہو گئے اور آپ نے اب عبادات انجام دے لی، اور آپ نے والدین کی خدمت کر لی، اور آپ نے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کر لیا، اور آپ نے نہیں، جب تک ایک دوسرے کے ساتھ آپ اپنا فرض ادا نہیں کریں گے، جب تک ایک دوسرے کو نیکی کا حکم نہیں دیں گے، جب تک ایک دوسرے کو برائی سے نہیں روکیں گے، یہ امتحان مکمل ہونے والا نہیں ہے. وہ جو 4 خصوصیات بتائی ہیں، ایمان، عمل صالح، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرنا، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا، یہ تمام شرائط ہیں. اس کے بعد آپ کو اپنے بزنس میں فائدہ ہوگا، ورنہ آپ کو اپنے بزنس میں نقصان ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں بزنس ٹرمینالوجی استعمال کی ہے، خسارہ، لاس. اب آپ اس کو اس طرح سمجھے نا، 50,000 لگائے آپ نے کسی کاروبار میں، فرض کریں، اگر آپ کا نقصان ہو گیا اس میں تو وہ پیسہ ڈوب گیا. کاروبار کا تقاضا تو یہی ہوتا ہے نا کہ اگر اس میں آپ کا فائدہ ہوا تو وہ پیسہ بڑھے گا. انسان کے ساتھ بھی اسی طرح ہے کہ اگر اس نے ایمان لایا، عمل صالح انجام دیے، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی، صبر کی تلقین کی، تب تو اس کا فائدہ ہے، ورنہ اس کا نقصان ہے، ورنہ وہ اسفل سافلین ہو جاتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کا مرتبہ بہت بڑا بنایا ہے، بہت بلند بنایا ہے. اور یہاں زندگی کا مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ یہاں ہم کیا ہے مقصد ہے ہمارا. اللہ تعالیٰ نے یہی دیکھا نا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو لیکن اپنی عبادت کے لیے. مقصد حیات جو عبادت ہے نا، اور عبادت کے لیے ہمیں نیکی کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا، یہ بہت امپورٹنٹ جو ہے یہ معاملہ. اس حوالے سے ہم گفتگو کریں. درود بھیجیے محمد والے.
حق کیا ہے؟ حق کیا ہے؟ حق وہ ہے جس میں کوئی تبدیلی نہ ہو. یہاں جو کہا گیا نا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق وہ ہے جس میں کوئی تبدیلی نہ ہو. اور حق کیا ہے؟ اللہ حق ہے، قیامت حق ہے، موت حق ہے، قرآن حق ہے، امر واقع حق ہے، اور اس کے بعد ایک دوسرے کے حقوق جو انسانوں کے ایک دوسرے کے اوپر ہوتے ہیں. والدین کا حق کیا ہے، دوستوں کا حق کیا ہے، اولاد کا حق کیا ہے، یہ حق ہے. اور حق کی تلقین دینے کے لیے حق کے لیے المعصومین کی احادیث موجود ہیں کہ حق کو لوگوں سے نہ پہچانو. یہ نہیں ہو کہ جیسے کہتے ہیں نا مسلمان تو اتنے خراب ہیں، مسلمان جھوٹے ہیں، بے ایمان ہیں، دھوکے باز ہیں. یہ نہیں، مسلمانوں سے تھوڑی اسلام کو پہچانو گے. تم اسلام کو اس کی اپنی خوبیوں سے پہچانو. اسلام کی تعلیمات کیا ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسلام کو کس طرح ہمارے سامنے رکھا ہے، وہ ہمیں قرآن سے پتہ چلے، وہ ہمیں رسول سے پتہ چلے. درود بھیجیے. تو حق کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رکھا ہے، حق کو اللہ تعالیٰ نے رسول میں رکھا ہے، حق کو اللہ تعالیٰ نے قرآنی تعلیمات میں رکھا ہے. اور آپ کو وہ دعا یاد ہے غدیر خم پہ جو دعا مانگی تھی رسول اللہ نے جب حضرت علی کا ہاتھ بلند کیا تھا اور یہ فرمایا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. اس کے بعد دعا کی تھی، کیا دعا کی تھی؟ یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ تو اس کو دوست رکھنا جو علی کو دوست رکھے، تو اس کو دشمن رکھنا جو علی کو دشمن رکھے، تو اس کی مدد کرنا جو علی کی مدد کرے، تو اس کی مدد سے ہاتھ کھینچ لینا جو علی کی مدد سے ہاتھ کھینچے، اور حق کو ادھر موڑ دینا جدھر علی مڑے. اب کیا فضیلت ہے میرے مولا کی کہ حق کو ادھر موڑ دینا جدھر علی مڑے. علی مع الحق اور حق مع علی. آپ کو پتہ ہے نا یہ بھی حدیث ہے، علی مع الحق و حق مع علی. علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے. اور فرمایا حضور نے اگر تم دیکھو کہ ساری دنیا ایک راستے پر جا رہی ہے اور اکیلے علی کسی راستے کی طرف جا رہے ہیں تو تم علی کے پیچھے چلنا کیونکہ وہ حق ہے. تو علی ان کی تعلیمات اور معصومین کی تعلیمات ہمارے لیے حق کا درجہ رکھتی ہیں، اور یہ حق اس کو ایک دوسرے کو بتاتے رہنا چاہیے. اس میں یہ بتایا جا رہا ہے صورت میں کہ ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہنا چاہیے، ایک دوسرے کو بتاتے رہنا چاہیے. اب یہاں آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کروں. حضرت شعیب کی قوم میں 1,00,000 لوگ تھے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں ان پر سب کے اوپر عذاب نازل کروں گا. 40,000 برے لوگ تھے، بد لوگ تھے، 60,000 نیک لوگ تھے. اب آپ کو پتہ ہے نا برے لوگ کم تھے، نیک لوگ زیادہ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ان سب کے اوپر عذاب نازل ہوگا. پوچھا کہ کیوں یا اللہ؟ اس زمانے میں تو نبی جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کلام کیا کرتے تھے اور وہ تھا، تو حضرت شعیب نے پوچھا کہ یا اللہ کیوں؟ یہ تو نیک لوگ ہیں، ان کے اوپر کیوں عذاب نازل ہوگا؟ تو کیا کہا، کیا جواب دیا کہ یہ نیک لوگ جو تھے یہ بروں کے ساتھ اسی طرح ملنا جلنا، ہنسی خوشی رکھتے تھے، اسی طرح ان کے ساتھ شریک ہوتے تھے اور ان کو منع نہیں کرتے تھے برائی سے. جو یہاں میں کہہ رہی ہوں نا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ان کو حق کی تلقین نہیں کرتے تھے، ان کو برائی سے منع نہیں کرتے تھے، اپنے مست رہتے تھے. کہتے ہمیں کیا مطلب ہے، جو مرضی کرتے رہیں ٹھیک ہے، ہم تو ان سے اسی طرح ملیں جلیں گے، گلے ملیں گے، خوشی سے بیٹھیں گے، کھائیں گے، پئیں گے، خوشیاں منائیں گے ایک دوسرے کے ساتھ. کہا ان کے اوپر بھی عذاب نازل ہوگا کیونکہ کیوں انہوں نے منع نہیں کیا. تو منع کرنا، اگر دیکھیں کہ کوئی ایک دوسرے کے ساتھ کوئی آپ دیکھیں کوئی برائی کر رہا ہے تو اس کو اچھے طریقے سے منع کرنا. اس حوالے سے بھی تعلیمات موجود ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے حوالے سے بھی تعلیمات موجود ہیں ہمارے ہاں. ایسے نہیں ہے کہ کسی کو آپ نے محفل میں کسی کو ٹوک دیا، سب کے سامنے کسی کی بے عزتی کر دی. نہیں، فرمایا کہ جس نے اپنے بھائی کو تنہائی میں اکیلے میں لے جا کے اچھے طریقے سے اچھائی برائی کی تلقین کی، اصل میں اس نے نیک کام کیا، اس نے بھائی کا حق ادا کیا. اور اگر جس نے اپنے بھائی کو یا بہن کو کوئی برائی کرتے ہوئے دیکھا اور منع نہیں کیا تو اس نے اس کا حق ادا نہیں کیا. آپ کو میری باتیں مشکل تو نہیں لگ رہی؟ درود بھیجیے محمد والے.
جیسے ایک واقعہ ہے کہ حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام وضو کر رہے تھے، چھوٹے تھے، تو ایک بزرگ آدمی آیا، اس نے وضو کیا، غلط طریقے سے وضو کیا۔ اب یہ شہزادے ظاہر ہے معصومین کے خاندان سے، معصوم خود ہیں، ان کے اوپر تو فرض ہے نا امر بالمعروف نہی عن المنکر، تو آپ نے اس کو اس طرح نہیں کہا کہ آپ نے تو غلط وضو کیا، نہیں، ایسے نہیں کہا۔ آپ نے ان سے یہ کہا، دونوں نے، اے شیخ ہم وضو کرتے ہیں، ذرا دیکھو ہمارا وضو کیسا ہے۔ اب وہ بڑی عمر کا آدمی تھا، تو دونوں شہزادوں نے اپنے وضو کرنا شروع کیا۔ وہ بڑی عمر کا آدمی تھا، وہ سمجھ گیا، کہنے لگا کہ یہ ان کا مجھے تعلیم دینے کا طریقہ ہے، یہ خانوادہ رسالت کے بچے ہیں جو مجھے اس طریقے سے تعلیم دے رہے ہیں۔ تو وہ اس نے کہا آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ نے صحیح وضو کیا، دراصل میرا وضو غلط تھا۔ یہ طریقے ہیں امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے کے لیے، اور یہ اس کے لیے آپ دیکھو فروع دین میں امر بالمعروف نہی عن المنکر واجب ہے، واجب ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، خمس، حج، جہاد، امر بالمعروف نہی عن المنکر، تولا تبرہ، سب واجب ہے۔ یہ کیوں واجب ہے؟ اس لیے واجب ہے جب تک معاشروں میں امر بالمعروف نہی عن المنکر، یعنی اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، جب تک یہ رائج رہے گا معاشرے سیدھے سیدھے اللہ کی راہ پہ چلتے رہیں گے۔ جب یہ ختم ہو جائے گا ظالم حکمران مسلط ہو جائیں گے۔ ہو گئے نا ہمارے اوپر ظالم حکمران، کب سے ہیں؟ جب سے پاکستان بنا یہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ اس لیے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر ختم ہو گیا ہے۔ ووٹ دینے جاتے ہیں تو کس بنیاد پہ ووٹ دیتے ہیں؟ ایک بریانی کی پلیٹ پہ ووٹ دیتے ہیں، یا کس بنیاد پہ ووٹ دیتے ہیں؟ یا ہمارا قبیلہ ہے، ہمارا سائیں ہے تو اس لیے ووٹ دیتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات میں جب تک امر بالمعروف نہی عن المنکر پر آپ کام نہیں کریں گے، معاشرے کا وہی حال ہوگا جو آج کل ہمارا آپ کا حال ہے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ اب آخری دیکھیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صبر کی بس میرا وقت ختم ہوا، تھوڑی دیر آپ کو اور مہمت دوں گی۔ ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ صبر بہت بڑی خوبی ہے، صبر بہت بڑی خوبی ہے۔ صبر وہ صفت ہے، اخلاقی صفت ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، یہاں تک کہ فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ نہیں کہا کہ ان اللہ مع الصالحین، یا نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے، یا روزہ رکھنے والوں کے ساتھ ہے، یا مال خرچ کرنے والوں کے ساتھ ہے، نہیں، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور پھر کیا فرمایا؟ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، یہ بھی قرآن حکیم کی آیت ہے کہ صبر اور صلاۃ سے طاقت حاصل کرو، یہ تمہارے لیے طاقت کا ذریعہ ہے، صبر تمہارے لیے طاقت کا ذریعہ ہے۔ دیکھیے اگر خدا نہ خواستہ کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے اور انسان اس پہ صبر کرتا ہے تو صرف ایک ہی مصیبت ہوئی نا اس کے اوپر، لیکن اگر وہ چیخ پکار، جزا فضا اور رونا پیٹنا ہنگامہ کرے گا تو وہ 2 مصیبتیں ہو گئی۔ کوئی فائدہ ہے اس چیز کا؟ کوئی فائدہ نہیں نا۔ تو صبر اللہ تعالیٰ نے کہا تمہارے لیے صبر ضروری ہے، صبر کی عادت ڈالو۔ اور بچوں آج میں یہ سب آپ کو ایک نصیحت کرتی ہوں کہ جن بچیوں میں یا بچوں میں صبر کی عادت نہیں ہوتی وہ زمانے کی رو میں بہت جلدی بہہ جاتے ہیں، وہ برائیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ پروپیگنڈا کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ ایڈورٹیزمنٹس کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ جو تمہیں اٹریکشن دی جاتی ہے نا کہ یہ بھی خرید لو اور وہ بھی خرید لو اور یہ بھی لے لو اور وہ بھی لے لو۔ اگر صبر نہیں ہے تو انسان بہہ جاتا ہے، انسان راہ میں بہہ جاتا ہے، اور پھر وہ اپنی توانائیاں بھی ضائع کرتا ہے، اور پھر وہ اپنا پیسہ بھی ضائع کرتا ہے، اور سب کچھ ضائع کرتا ہے۔ صبر ایسا ہی ہے ایمان کے لیے جیسے جسم کے لیے سر، ایک ایمان ہے اور اس کے اوپر سر ہے تو وہ صبر ہے۔ اگر صبر نہیں ہے تو ایمان بغیر سر کا جسم ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور صبر 3 حالتوں میں ہے، بس میری وقت ختم ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے مصیبت پہ صبر، کہ دنیا میں جب انسان آیا ہے تو اس کے اوپر مصیبتیں تو یقیناً آئیں گی، اس کے اوپر آزمائشیں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے بے شک ہم نے تمہیں مشقت میں پیدا کیا ہے، اور جب انسان پیدا ہوتا ہے اور آگے جاتا ہے تو اس کے ساتھ مشکلات پیش آتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ زندگی پھولوں کا سیج ہے، کوئی یہ نہ سمجھے، چاہے جتنی بھی اللہ تعالیٰ نعمتیں دے لیکن مشکلات ضرور آتی۔ تو کیا سب سے پہلے کیا ہے کہ مصیبت کے سبب، اللہ خدا نہ خواستہ کوئی مصیبت آ گئی، کوئی بیماری آ گئی، کوئی عزیز آپ کے سامنے دنیا سے چلا گیا،
کسی کا انتقال ہو گیا، کسی عزیز کا، پیارے کا، آپ کو اس پہ صبر کرنا ہے۔ مصیبت اس کے بعد ہے معصیت پہ صبر۔ معصیت پہ صبر کا کیا مطلب ہے کہ گناہوں کی ترغیب آ رہی ہے چاروں طرف سے، گناہوں کی دعوت آ رہی ہے چاروں طرف سے، گناہوں کا پورا معاملہ پھیلا ہوا ہے، اور آپ اس پر صبر کریں اور اپنے آپ کو دور رکھیں۔ یہ سب سے مشکل صبر ہے۔ تیسرا صبر کیا ہے؟ اطاعت پر صبر۔ جو واجبات اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں، واجبات بتائی ہیں، نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، اور مالی عبادات ہیں، حج کرنا ہے، زکوٰۃ کرنی ہے، فیس دینا ہے، ان کے اوپر صبر۔ ان کے اوپر صبر جو ہے، یہ آپ کو پتہ ہے جب صبح صبح فجر کا وقت ہوتا ہے کتنی نیند آ رہی ہوتی ہے نا، اور اس وقت اٹھ کے نماز پڑھنا کتنا مشکل کام ہے، وہ ہے صبر۔ یہ اگر صبر انسان اپنے اندر پیدا کر لے تو بڑا کامیابی، اس کی بڑی کامیابی ہے۔ اور صبر کی تو بشارت دی ہے فرشتوں نے سورہ حامیم سجدہ کی آیت میں، جو کہا ہے کہ جن لوگوں نے کہا لا الہ الا اللہ اور وہ اس پہ استقامت اختیار کی، تتنزل علیہم الملائکہ، تو ان کے اوپر فرشتے نازل ہوں گے۔ عام لوگوں پر کیا کہیں گے وہ؟ کہ اللہ تعالیٰ، میں مفہوم بیان کر رہی ہوں کہ تم نے جو دنیا میں صبر کیا تھا تو تمہارے اوپر سلام ہو، تمہاری دنیا میں بھی تمہاری جو ہے وہ کامیابی تھی، آخرت میں بھی تمہاری کامیابی۔ تو صبر کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور صبر کرنا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین۔ تو ہم جو یہ فرش عذاب بچھاتے ہیں، ہم جو یہ مرثیہ نوحہ ماتم کرتے ہیں، ہم جو گریہ کرتے ہیں، ہمیں نظر آتا ہے کہ کربلا میں وہ صبر کیا امام حسین نے، اور بعد کربلا اسیران کربلا نے وہ صبر کیا کہ جس کی مثال ہمیں دنیا میں نہیں ملتی۔ مومنات، اس صبر کی مثال کیا کہ جو روز عاشور آپ نے دیکھا کہ امام نے اپنے بچوں کو کس طرح قربان کیا، اپنے بیٹوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے بھتیجوں کو، اپنے بھانجوں کو قربان کیا، اور امام نے صبر کیا، اور امام نے، اور وہ جملہ رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ علی اصغر کا لاشا ہاتھ میں ہے، کچھ قدم آگے بڑھتے ہیں، کچھ قدم پیچھے ہٹتے ہیں، کیونکہ ماں در خیمہ پر موجود ہے، ماں در خیمہ سے دیکھ رہی ہے امام کے انا للہ و انا الیہ راجعون رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ اور وہ صبر کیا، علی اصغر کو دفن کیا، ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے، شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے۔ میرے مولا نے کس طرح علی اصغر کو دفن کیا، اور اس کے بعد خود آخری جہاد کے لیے جب گئے ہیں قوم ملعون کے سامنے، امام نے دعوت حق دی تھی، آخری وقت میں بھی امام نے دعوت حق دی تھی، اور کہا تھا کہ تم ابھی بھی اس میرے قتل سے باز آ جاؤ، تم کیوں اپنے لیے جہنم کی آگ خریدتے ہو؟ مگر وہ نہ مانے، اور امام نے فرمایا اس لیے کہ میری بات تم تک نہیں پہنچ رہی، کہ تمہارے شکم میں حرام غذا ہے، تمہیں میری بات سمجھ نہیں آ رہی۔ یہاں تک کہ چاروں طرف سے حملے شروع ہوئے، امام نے ایسی جنگ کی کہ فوجیں کوفے کی دیواروں سے جا ٹکرائیں، علمان الحفیظ کی آوازیں بلند ہوئیں، یہاں تک کہ وقت عصر آیا اور فضا میں آواز گونجی، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ امام نے تلوار اپنے نیام میں رکھ لی، فرس زین فرس پر جھومنے لگے، یہاں تک کہ ایک تیر مارا حرملہ نے جو امام کی پیشانی پر لگا۔ امام زین سے تشریف لائے مگر زمین پر نہیں تھے، تیروں کے مسلح پر تھے، امام کا جسم مبارک تیروں پر تھا۔ اور عمر صاحب نے کہا کہ جاؤ حسین اس قدر زخمی ہے، اب اس کا سر قلم کرو۔ جو آگے بڑھتا تھا وہ ڈر کے واپس آ جاتا تھا۔ عمر صاحب کہتا تھا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟
کہ ایک کمزور اور زخمی انسان کا سر قلم نہیں کر سکتے. لوگ کہتے تھے جو بھی قتل کرنے جاتا تھا کہ ایک بی بی سیاہ پوش میدان کربلا میں موجود ہے، جو کیسے ہم سر قلم کریں. یہاں تک کہ شمر نے سر قلم کیا. کربلا کے میدان میں زلزلہ آ گیا، آسمان سرخ ہو گیا. نوک نیزہ پر سر حسین کو دیکھ کر چوتھے امام نے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. شام غریبہ آئی اور شام غریبہ میں بی بی زینب کے صبر کو سلام، کہ بی بی زینب نے وہ صبر کیا ہے. بی بی زینب نے اپنے بھائی کا گلا کٹتے ہوئے دیکھا، بی بی زینب نے نوجوانوں کے گلے کٹتے ہوئے دیکھے، بی بی زینب نے اپنے بھائی کے لاش پر گھوڑے دوڑتے ہوئے دیکھے، بی بی زینب نے یتیموں کو جمع کیا. جب دیکھا کہ سکینہ نظر نہیں آتی تو بی بی میدان میں آواز دے رہی ہے سکینہ تم کدھر ہو. یہاں تک کہ لاشیں بے سر سے آواز آئی زینب آہستہ بولو، سکینہ میرے سینے پہ سو رہی ہے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین.